अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। आज पौने 2 साल बाद सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ मिल गया, लेकिन पाकिस्तान की अदालत से नहीं, कीनिया की अदालत से। वो मुल्क जहां 23 अक्टूबर 2022 को अरशद शरीफ साहब का बेईमाना कत्ल किया गया, वहां की आला अदलिया ने अरशद शरीफ साहब की अहलिया जवेरिया सिद्दीक साहिबा की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए वाक़े को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया और कीनिया की हुकूमत को इस वाक़े के जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक करने का हुक्म दिया है। कीनियन हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्टेला ने शहीद अरशद शरीफ के अहले खाना को 2 करोड़ 17 लाख रुपए ज़र तलाफी अदा करने का भी हुक्म दिया। ताहम हुकूमत फैसले के खिलाफ 30 रोज के अंदर अपील भी दायर कर सकेगी, जिस दौरान मुआवजे का फैसला भी मुअत्तल रहेगा। अदालती फैसले में हकायक को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस स्टेला का कहना था कि कीनियन हुकाम ने अपने इकदामात के जरिए पिटिशनर के हुकूक की खिलाफ वर्जी की। फैसले में मजीद कहा गया कि अहले खाना को केस की तहकीकात से आगाह रखना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा कि अरशद शरीफ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बगैर किसी वजह के उनको कत्ल कर दिया गया। सो इट्स नो मोर अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, जो एक तासुर उनकी जानिब से देने की कोशिश की गई। आज हमें प्रोग्राम में शहीद अरशद शरीफ साहब की अहलिया जवेरिया सिद्दीक हमें ज्वाइन करेंगी और आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में फुल कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो मुहिम जारी है उस पर तौहीन अदालत केस की समाअत की। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर और प्रोसिक्यूटर जनरल को रोस्ट्रम पर तलब किया और रिमार्क्स दिए कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ऐसा नहीं चलेगा, हम इस कैंपेन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया, किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जो भी इसमें मुलव्वस निकला उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पेमरा, पीटीए और एफआईए की क्या जिम्मेदारी है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा? आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इसलिए आपको बुलाया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मानी खेज रिमार्क्स देते हुए कहा कि जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने कोई बात नहीं की। इसका मतलब है कि आप इस मुहिम की तायीद करते हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि जजेस काउंसिल को जवाब देंगे, मगर जिम्मेदारान गर्मियों की छुट्टियां अडियाला जेल में गुजारेंगे। अदालत ने पेमरा, डीजी, एफआईए, पीटीए और चंद सहाफियों को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूदा हुकूमत को नेचुरली डिफरेंट फ्रंट्स पे काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ आपके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो कि आपको स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाना है, जिससे जुड़ी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, फिर एक बजट ऐसा सामने आया है जिससे ऑब्वियसली अवाम में एक गम और गुस्सा है, एक रेज है। मुख्तलिफ फ्रंट्स पे हुकूमत किस तरह से इस महाज से निपटेगी, और सिक्योरिटी का अलग चैलेंज है जिसमें हुकूमत की जानिब से एपीसी बुलाने का फैसला किया गया है और साथ साथ जो उनके सबसे बड़े ओपोनेंट हैं उन्होंने भी एपीसी में शामिल होने का, उनकी जमात ने शामिल होने का फैसला किया है। अज़्म इस्तेहकाम जो ऑपरेशन है उसके हवाले से कुछ क्लैरिटी, आईबीओज जो हैं वो ऑपरेशन ऑलरेडी कंडक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन ये कितना डिफरेंट होगा ये ऑपरेशन, और जो सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात इसको लेकर हैं वो क्या हुकूमत दूर करने में कामयाब हो सकेगी, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनर्ड वज़ीर दिफ़ा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। सबसे पहले तो ख्वाजा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपका जो ओपोनेंट है वो इस वक्त जेल में है। नेचुरली जब वो जेल में है, आइडियली सूट यही करना था कि सिचुएशन के यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्स नज़र आ रहा है। हुकूमत को ऑब्वियसली वो सिचुएशन सूट नहीं कर रही और अब चेमोगोइयाँ ये हो रही है कि अगले 72 घंटे में कोई नया केस जो है वो हुकूमत लेकर आ रही है, उनको उनकी गिरफ्तारी जो है वो उसमें डालने के लिए। क्या हुकूमत प्लान कर रही है 12 जुलाई से पहले? मुझे इसका बिल्कुल कदी तौर पे इल्म नहीं है, इसलिए मैं आई विल रिफ्रेन कमेंटिंग ऑन दिस, क्योंकि केस आ रहा है। ये तो प्रोसिक्यूशन जो है ये और लोग देखते हैं, मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं है। तो दूसरा जो आपने जो सवाल पूछा, एक तो ये पूछा था कि आपने कर रहे हैं केस कोई, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तो उसका बरमला इज़हार कर रहे हैं कि हम कोई ना कोई केस लेकर आएंगे। राना साहब perhaps is a better informed person, लेकिन I'm completely unaware of it, मुझे बिल्कुल नहीं पता। This is the honest बट सर, उनको जेल में रखना वैसे हुकूमत के लिए सूट कर रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो यही जो अंदाज़ा एज ए पॉलिटिकल वर्कर यही है कि अगर
ان کے اوپر کیسز ہیں جو میری دانست میں بالکل 100% ہیں، اور ان کو ان میں ریلیف جو ہے، جو ہماری جوڈیشری کے جو حالات ہیں اس وقت، اس کے اوپر میں کمنٹ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی جو ہے وہ دے آر کاسٹنگ اے شیڈو آن پالیٹکس آلسو، جو حالات ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جو ان کی پروسیکیوشن جو ہے ڈیفینیٹلی ان کے کیسز جو ہیں بڑی سیریس نوعیت کے کیسز ہیں، جن میں ان کو ضمانت بھی ملی ہے، بعض جگہ ان کو ریلیف بھی ملی ہے. تو لیکن میں پھر کہوں گا کہ میں جوڈیشری کے جو بیہیویئر ہے اس کے اوپر کمنٹ نہ کروں تو بہتر ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر کوئی نئے کیسز جو ہے سامنے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تین چار سال کی حکومت کے دوران جو ہے اتنی زیادہ لاقانونیت ہوئی ہے ان کی پرسنل کانٹیکسٹ میں بھی، اور جس طرح حکومت چلائی گئی ہے. آپ دیکھ میں صرف کے پی کا لے لیں، وہاں پہ 800-900 ارب روپیہ قرضہ چڑھا ہے. the province is practically bankrupt, you know. کوئی تو اس کا جواب دینا کہ اتنی لمبی حکومت 2013 سے لے کے 2022 تک ان کی وہاں پہ رہی ہے، 9-10 سال حکومت رہی ہے، ہاسپٹل کوئی نہیں ہے وہاں پہ. کہتے ہیں یہ کہ ہم نے صحت کا ایک بڑا ان کا ٹرمپ ایک قسم کا کیا کہتے ہیں ٹرمپٹ یوز کرتے تھے، خصوصاً ہاسپٹلس کے اوپر. 80% بچے جو اس وقت چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں جو ہے نا وہ کے پی کے، تو دیٹ مینس کہ وہاں پہ فیسلٹی نہیں اویلیبل ہے. تو یہ جو کرائمز ہیں، یہ کرائمز اگینسٹ دا اسٹیٹ ہیں، کرائمز اگینسٹ دا پاپولیشن ہے. پاکستان کی عوام کے خلاف یہ جرائم ہیں، جو ان کے یہ ذاتی جرائم سے بھی زیادہ گمبھیر ہیں کہ اربوں روپیہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ ضائع ہوا ہے. میں آج بجلی کے متعلق ایک میٹنگ میں شامل تھا. آپ سال لگا لیں کہ 40% وہاں پہ لاسز ہیں کے پی کے اندر، جن میں سے آدھے جو ہیں وہ چوری ہے اور آدھے جو ہیں وہ دوسرے لائن لاسز ہیں. اور ہر لیول پہ رجسٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ بجلی جو خرچہ ہے اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے، بل کلیکٹ کرنے کے لیے. اور آپ کو میں صرف مجھے آپ نے اور سوال بھی پوچھنے ہوں گے کہ جہاں بھی لاسز ہوتے ہیں، جہاں بھی لوگ بل نہیں پے کرتے، کوئی تو پے کرتا ہے نا. نیچرلی سر، یہ تو کوئی تو پے کرتا ہے نا. یا تو یہ ہے نا کہ نہ ہی پے کرتا ہوں، بالکل. اور یہ وہ کہیں کراچی میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، کہیں کوئٹہ ٹرانسفر ہو جائیں گے، کہیں سرگودا ٹرانسفر ہو جائیں گے، کہیں سوات ٹرانسفر ہو جائیں گے. جہاں پہ لوگ بل پے کر رہے ہیں ان کے بلوں میں تمام تر بجلی کی چوری جو ہے وہ ایڈ ہو رہی ہے. اگر بجلی مہنگی ہے، بالکل میں 100% کہتا ہوں مہنگی ہے، اور سر اس مہنگی ہونے کی یہ مین وجہ ہے کہ جو چوری جو ہے اس وقت 2700 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کا. اور اتنا ہی جو ہے اس کا تیل کا بھی ہے، پیٹرولیم کا بھی ہے. دا پوائنٹ از کہ یہ آئی پی پیز جو ہیں وہ اینڈ کنزیومر جو ہے وہ کیوں اس کو ادا کر رہا ہے، اس کا خمیازہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ یہ کسی اور کی جو پور انڈرسٹینڈنگ آف اکنامکس تھی یا پور انڈرسٹینڈنگ نالج آف پروجیکشنز تھی، اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہم عوام سے لے رہے ہیں. دیکھیں یہ پہلے یہ ہوئے یہ 93 میں انیشل جو آئی پی پیز ہیں 93 میں ان کا فرسٹ بیچ جو ہے وہاں تب آیا. دوسرا میرا 2004 یا 2005 میں شوکت عزیز صاحب کے وقت آیا. اس کے بعد جو ہے ہماری حکومت 2014 15 16 میں جو چائنیز جو لگے ہیں یہاں پہ وہ اس وقت لگے. حکومت جو ہے وہ ان پہ غور کر رہی ہے کہ ان کے جو باقی مدت ہیں اس کے لیے اگر یکمشتی ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہوں تو کو نیگوشیٹ کر کے ہم یعنی بلیڈنگ جو ہے
وہ بجائے اس کے کہ اوور 10 ایئرز اور 15 ایئرز ہوتی رہے اور پبلک اس کی قیمت ادا کرتی رہے، اس کے فوری طور پہ کوئی حل ہو جائے تاکہ جو معاہدے جو ہیں وہ دے کین گو ٹو انٹرنیشنل کورٹس آلسو ہمارے خلاف، اور ہم نے ماضی میں سیٹل بھی کروائے ہوئے ہیں، سیٹل بھی کیے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے وہ بڑے ہیوی جو ہے نا پینلٹیز پڑ سکتی ہیں، جو ہو سکتا ہے یہ کیپیسٹی پیمنٹ سے بھی زیادہ ہوں. مثلا آپ کو یاد ہوگا کارکے کا ایک معاہدہ تھا، معاہدہ تھا، پھر ریکوڈیک تو مائننگ تھا نا، یہ بجلی کا جو تھا وہ. تو بہرحال وہ یہ سچویشن ہے. لیکن آپ یہ آلٹرنیٹ انرجی کا مجھے جو ہے میں ابھی 10.5 میگا واٹس کا سر 10.5 اور یہ ویسے میں ایک کوٹ کر رہی ہوں، اس طرح سے اور بھی معاہدے جو ہیں وہ ہم نے رینیو کر دیے ہیں چھپ چھپا کے لگ رہا ہے. کب کیے سر یہ مطلب ابھی اگر مجھے لسٹ بھجوا دیں، میں آپ کو ابھی بیچ میں بریک میں نے ایک آپ کو بلکہ ساتھ ساتھ ہی شیئر کر دی ہے. بٹ خواجہ صاحب موونگ فارورڈ اس کو بھی ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. بٹ ساتھ ساتھ جو آپ نے مینشن کیا تھا، جو آپ نے کہا تھا کہ جوڈیشری اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک ٹسل، ایک رفٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت، کیا یہ صرف ہمیں ابھی نظر آ رہی ہے سر؟ بیک ان دا ڈیز اس طرح کے حالات نہیں تھے؟ آپ جب اندر تھے تب کیا ججز کو انٹیمیڈیٹ نہیں کیا جاتا تھا؟ تب کیا کسی کو کال نہیں کی جاتی تھی؟ تب کیا دباؤ یا انٹیمیڈیشن کے تھرو جو ہے کوئرژن مووز کے تھرو فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی جاتی تھی؟ دیکھیں بالکل کی جاتی رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں اپنا ذاتی آپ کو مشاہدہ جو میرے ساتھ ہوا کہ میرے 3 دفعہ بیل اپلائی ہوئی میری، کیونکہ میں جب نیب کے قید میں تھا مجھے کسی سٹیج پہ چارج نہیں کیا گیا تھا. انکوائری سٹیج تھی، انکوائری ہوتی رہی، انویسٹیگیشن ہوتی رہی. قید میں رکھ کے انہوں نے ایک ہی بات بار بار پوچھتے تھے کہ تمہارے باہر سے پیسے آتے تھے، یہ منی لانڈرنگ تھی. میں نے بلکہ ایک ٹائم پہ ایک جج نے جس نے میرا انیشل ریمانڈ دیا تھا، اس نے کہا بھی کہ آپ اس پہ منی لانڈرنگ کا کیس بنائیں، نیب کا کیس نہ بنائیں. اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ باہر سے جو پیسہ آتا تھا یہ منی لانڈرنگ تھی، اور آتا گیا تھا کچھ $4,000 $3,000 پر، اور پچھلے 30-32 سال سے آ رہے تھے. اس کا ریسورس بھی ڈکلیئر تھا، میں اس پہ ٹیکس بھی دیتا تھا. پر قصہ مختصر 3 ججز جو ہیں وہ بھاگ گئے، انہوں نے میری ضمانت نہیں لی. 3 ججز میں ابھی بھی ہیں، وہ ابھی بھی بینچ پہ ہیں. تو سو ریکیوز کر گئے. ہاں اس دن بھاگ جاتے تھے، جس دن تاریخ ہوتی تھی دوڑ لگا جاتے تھے. کہیں نہ کہیں سے پریشر آتا ہوگا، مجھے نہیں پتا، یہ ان کو پتا ہوگا. تو فائنلی جو ابھی چیف جسٹس بنی ہیں عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں، انہوں نے، اور ان کے ساتھ رضوی صاحب تھے اس بینچ نے، اور اس بینچ نے بڑی ٹکا کے ججمنٹ دی تھی کہ یہ زیادتی ہے، کہ نہ کچھ چارج ہے نہ کچھ ہے، اور آپ نے 6 مہینے سے قید رکھا ہوا ہے. 2-2.5-3 سال سے جو ہے وہ انکوائری میرے خلاف ہو رہی تھی. تو فرمائش تھی عمران خان کی، فرمائش پہ اندر ہو گیا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی فرمائش پہ. ہاں بالکل انہوں نے اندر کیا. بالکل. پھر مجھے اندر ہونے سے پہلے کہا گیا کہ تم میاں نواز شریف کی سٹیٹمنٹ جو ہے جنرل باجوہ اور اس کے جنرل کے خلاف جو آئی ہے دسمبر 2020 میں میرا خیال آئی تھی، اس کو کنڈیم کرو، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. میں نے معذرت کر لی تھی، میں نے کہا یہ میں نہیں کام کروں گا. انہوں نے کہا پھر اندر ہو جاؤ. اندر ہو گیا. تو یہ جو آج کل پی ٹی آئی جو شور مچاتی ہے، اور مجھے بلا کے کہا گیا، گھر بلا کے کہا گیا. کس نے بلایا تھا؟ ہاں کس نے بلایا تھا آپ کو؟ جنرل اعجاز امجد نے. جو باجوہ صاحب کے سسر تھے؟ جی بالکل. انہوں نے کہا تھا. اور کیا کہا تھا؟ کہ جی ان کی کنڈیم کرو. یہ سٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب. نواز شریف. اور آپ نے ریفیوز کر دیا تھا؟ میں ریفیوز کر دیا. میں کیا کرتا. اور انہوں نے کہا تھا کہ پھر فیس کرو. انہوں نے کہا جی پھر کانسیکوینسز فیس کرنا. بہرحال یہ ہوتا رہا ہے. اب یہ جو ابھی جو انہوں نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ججز ہیں موجود، جو سٹنگ ججز ہیں،
وہ وہ تو انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر رہے ہیں. میرا خیال ہے جتنی عمران خان کو ریلیف ملی ہے پچھلے 6 مہینے سال کے اندر جوڈیشری سے, ہمیں تو اس کا اشر شیر بھی نہیں, کوئی 10% بھی نہیں ملا. سر ویسے ریلیف یہ پروسیکیوشن کا فیلئر نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیف تو کہیں سے نہیں ملا ہے؟ ریلیف ملے کہ سب کیسز میں ان کو ضمانتیں مل گیا. ہمارے خلاف تو کیس ہی کوئی نہیں تھا, پھر بھی ضمانت نہیں دیتے تھے, کیا جی بھاگ جاتے تھے. سال ویسے ان کو بھی ہو چکا ہے جیل میں بیٹھے ہوئے. نہیں سال ہو چکا ہے, لیکن وہ ملٹیپل کیسز ہیں. میں کیونکہ پروسیکیوشن ہو رہی ہے اس وقت کمنٹ کرنا میرا بنتا نہیں ہے, لیکن ملٹیپل کیسز ہیں. جو ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ان آفس اتنی کروکری جو ہے کسی نے بھی نہیں کی ہوگی جتنی عمران خان نے کی ہے. پیٹی اینڈ لارج, اسمال, میڈیم, لارج, ہر قسم کی ہے, ہر قسم کی ہے انہوں نے. اور وہ اس کو جسٹیفائی بھی قرار دیتے ہیں کہ یہ میرا تحفے تھے, میں نے جو کیا لیا. پر سر آج آپ جس طرح آپ نے کہا کہ انڈیپینڈنٹلی آج ججز فیصلہ کر رہے ہیں, آلدو کہ ججز خط لکھ کر بھی بتا رہے ہیں کہ ہم پہ کتنا دباؤ ہے, کتنا پریشر ہے. سرگودا کے ATC کے جج کا بھی اگزامپل آپ کے سامنے, اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی بھی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. خط لکھ کر بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں دباؤ کا سامنا. لیکن یہ دیکھیں بعض ججز جو ہیں ہمارے وقت, وہ ججز نے دباؤ قبول کیا, لیکن ملاقاتیں یا کالز ان کو بھی جاری تھیں. بالکل قبول کیا. میرے ایک بینچ کے اوپر ایک جج نے ریکیوز کیا اس لیے کہ میں نے نہیں بیٹھنا یہ اس بینچ کے اوپر, ریکیوز کیا, اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. چھوڑیں اس کیس کو, ایک ڈسکوالیفیکیشن کا بھی وہ ریکیوز کیا, اس کی جگہ ریپلیس جج کر کے 3 دن پہلے جو ہے جو کہا گیا عدالت کے اندر اس کو بالکل ریورس کر کے مجھے جو ہے جو بھی ججمنٹ آئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی قوم کی سب سے زیادہ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ سیاستدان, وہاں پہ عدلیہ, وہاں پہ بیوروکریسی, وہاں کی جو لیڈرشپ ہے, جو اشرافیہ ہے اس کی جو ہے وہ بددیانت ہو جائے. یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی. تو سر یہ اس وقت ہماری قوم کیا پھر شدید بدقسمت قوم نہیں ہے ویسے؟ بالکل انفارچونیٹلی, اور انفارچونیٹلی اوور دا ایئرز جو ہے یہ ساری کی ساری اوپر سے نیچے تک آئی ہے. یہ نیچے تک ساری چلی گئی ہے. آپ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جتنی بھی بجلی چوری ہو رہی ہے, ہزاروں ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے, وہ کوئی تو پے کر رہا ہے نا. آپ پے کر رہے ہیں, یہ کیمرے کے پیچھے جو 2 کھڑے ہیں یہ پے کر رہے ہیں. لیکن یہ روکے گا کون؟ یہ جو ڈکلائن ہے, جو ڈکے ہے, آپ دیکھیں اگر آپ کسی دکان سے, یا میں کسی دکان سے, میں کسی دکان سے 2-4 چیزیں لیتا ہوں, اس کا بل نہیں پے کرتا, الٹیمیٹلی ہی اسٹاپ سیلنگ اٹ ٹو می, نہیں بیچے گا. وہ کہتے ہیں تو نے بل نہیں پے کیا. ہم بجلی چوروں کو دے رہے ہیں, جو بجلی چوری کرتا ہے وہ گریڈ سٹیشنوں پہ آگے گریڈ آن کر لیتے ہیں, فیڈر آن کر لیتے ہیں. سر کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن کیوں دے رہے ہیں؟ پولیس کے ذریعے آپریٹ کرنا ہے. پولیس بھی رلی ہوئی ہے, سیاستدان بھی رلے ہوئے ہیں, وزیر بھی رلے ہوئے ہیں. کس کو کون سا انسٹرومنٹ اسٹیٹ کے پاس رہ جاتا ہے جس سے یہ چیزیں انفورس کروائیں ہم؟ So sir, enforcement naturally is a big challenge. That's basically a collapse of our system. کہ ایک صوبہ ہے جس میں 40% چوری ہے. سارے پاکستان میں بجلی چوری ہو رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ کسی ایک صوبے میں چوری. سارے لوگ جو ہے, لوگوں نے 40 سال سے میٹر ہیں, اور میٹر جو ہیں وہ ان کو پتہ نہیں کیا 1000 جو ہے بل آ رہا ہے, 2000 بل آ رہا ہے, وہ کھڑا ہے ادھر ہی, میٹر ہی کھڑا ہے, لگا ہوا ہے. یہ لمبی سٹوری ہے, ویکینڈ بجلی چوری اور گیس چوری کے اوپر یا ٹیکس چوری کے اوپر کئی پروگرام کیے جا سکتے ہیں. ایبسولوٹلی. اور سر کسی نے تو روکنا ہے اس چیز کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ جو وہاں پہ جا کے فیڈرز کے اوپر, گریڈز کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں لوگ, اور سارے کے سارے چور ہوتے ہیں, سارے بجلی چور ہوتے ہیں. فواد صاحب آپ کی اجازت سے مجھے ایک بریک شامل کرنی ہے یہاں پہ, لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بجٹ پہ ضرور بات کریں گے کہ جو بجٹ آپ کی حکومت نے پیش کیا ہے اس پر کیا موجودہ حکومت عوامی رد عمل سہنے کے لیے بھی تیار ہے. ایک بریک, اور بریک کے بعد حاضر. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سر یہ بجٹ جو ابھی آپ نے پیش کیا ہے
اور ایک آپ کی سٹیٹمنٹ جو obviously ہماری خود مختاری، آپ نے کہا ہم تب تک خود مختار ملک نہیں بن سکتے جب تک ہمیں ڈکٹیٹ کیا جائے گا، جب تک IMF جو ہے وہ ہمارے لیے بجٹ بنا رہا ہوگا۔ IMF اینڈ یہ ادارے جو ہیں یہ نیو کلونیلزم کا انسٹرومنٹس ہیں. وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں اب آتی. دیٹ واز اباؤٹ 300 years back. Today people لوگ ماڈرن ہو گئے ہوئے ہیں نا، ساری دنیا ماڈرن ہو گئی ہے. یو ڈونٹ نیڈ ایسٹ انڈیا کمپنی. وہ پیٹی کوٹ لین کے اندر ابھی بھی ان کا دفتر ہے لنڈن سٹی کے اندر، لیکن وہ اب تو زیارت ہی کی جا سکتی ہے اس کی. لیکن انہیں ہندوستان میں وہ خود آئے، اب وہ نہیں آتے، اب وہ یہ ادارے آپ کو مجبور کرتے ہیں. بٹ سر یو ڈڈ سے کہ ہم مہنگائی، یہ موجودہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئی ہے. نہیں، میں نے یہ بیان نہیں کیا. ریلیف دینے میں تو ناکام ہوئے ہیں، لیکن ریلیف جو ہے ابھی نہیں دے پا رہی. یہ بات بڑا ویسے برا منایا حنیف عباسی صاحب نے اگلے دن ہمارے شو پہ. چلے مرضی ہے. انہوں نے کہا کہ جو سمجھتے ہیں کہ جو ریلیف نہیں دے سکے اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام ہوئے ہیں تو وہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. چلے میں میں جو کمنٹ جو میں جن پہ کر رہا ہوں میں انہی تک میرا کمنٹ رہے تو بہتر ہے. بٹ سر ریلیف جو ہے وہ اس بجٹ میں تو نہیں نظر آتا کہ عوام کو ملے، کیونکہ ٹیکسز کی بھرمار ایک لگا دی ہے. بالکل یہ ریلیف دیا بھی گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا بوجھ جو ہے، اور وہ بوجھ جو ہے وہ انہی چیزوں کا جس کا جو ہے نا وہ جو پائل اپ ہوئی ہیں کئی سالوں سے. آپ دیکھیں نا، میں بلوچستان کے جو آؤٹ اسٹینڈنگ الیکٹریسٹی بل سے وہ 105 ارب تھے جب میں منسٹر واٹر اینڈ پاور میں نے چارج چھوڑا ہے، اب 550 ہیں. یہ میں 2017 کی بات کر رہا ہوں. 18 19 20 21 22 23 24 7 years 5 times ہو گئے. یہ مسلسل بلون کرتا رہے گا. بالکل بلون کرتا رہے گا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بجلی مہنگی بھی ہوئی ہے، لیکن اس وقت بھی بجلی جو تھی ریزنیبل تھی. 9 روپے 8.5 9 10 روپے سنگل فگر میں ایوریج ریٹ تھا. تو اس وقت بھی بجلی جو ہے میسیولی چوری ہو رہی تھی. آپ دیکھیں لاہور کے ارد گرد جو ایریا ہے کالا خطائی، وہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے. میں آپ کو ایریے کا نام بھی بتا دیا ہے میں نے آپ کو. آپ اسی طرح باقی صوبوں میں بھی آپ چلے جائیں، آپ حساب لگائیں کہ دریا کے اس طرف ڈیرہ غازی خان ہے، ادھر بکر ہے. بکر میں ریکوری جو ہے وہ 80-90% ریکوری ہے. وہاں پہ ریکوری جو ہے 40% ہے. دریا کے پار دونوں طرف جو ہے وہ رواج جو ہے مختلف ہیں. سر ویسے یہ جو بجلی چور ہیں ان کے خلاف ریاست کیوں نہیں کریک ڈاؤن کرتی ہے؟ مطلب پولیٹیکل اوپوننٹس کے لیے تو ویسے بہت ہی کوئی چور کہاں، آپ حساب لگا لیں چور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آئیڈینٹیفائی تو کر چکے ہیں نا ہم. چور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ جھوٹ یا سچ یا جو بھی ہے، حکمران جو ہیں وہ خود جب اس کاروبار میں انوالو ہوئے ہیں تو پھر جو ہے تقلید تو جو ہے عوام جو ہے وہ پھر اسی حساب سے کرتی ہے. تو یعنی کہ حکمران یعنی کہ وزراء تک بھی اس چیز میں جب انوالوڈ ہوں سر تو آپ دیکھیں وزیر جاتے ہیں گرڈ کے اوپر یا فیڈر کے اوپر کہ سوئچ آن کر دو. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو وزراء جاتے ہیں، ایم این اے ایم پی اے جاتے ہیں، ایم این اے ایم پی اے جا کے جو گرڈ آف کیا جاتا ہے اس کو آن کرتے ہیں. رائٹ. یعنی چوری کو پروٹیکشن دے رہے ہیں نا. چوری کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر سر آگے کوئی سولوشن نہیں نظر آتی. خواجہ صاحب یہ مذاکرات کے حوالے سے آپ کو چائنیز منسٹر بھی آ کے بتا گئے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. کون؟ چائنیز منسٹر جو آئے تھے، جی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جب تک ملک میں آپ کے سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک سرمایہ کاری نہیں آئے گی جو اس سے مشروط ہے. اس کے بیچ میں ہی ہمیں ایک امریکی کانگریس کی ریزولوشن کا بھی ایک پورا ایک فیز نظر آیا. پھر UN ورکنگ گروپ کی ایک رپورٹ بھی سامنے آ گئی. سو سیمز لائک کہ حکومت پہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے. سر یہ جو آپ مذاکرات کی باتیں بیچ میں ہو رہی تھیں، کیوں نہیں مذاکرات کر کے معاملے کو ایک افہام و تفہیم سے ایک اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جایا جاتا؟
ہم نے تو آپ ہی ابھی کہہ رہی تھی کہ اے پی سی بلائی گئی ہے ڈیٹ، تو حکومت نے فیصلہ کر لیا. ہاں تو مذاکرات کی دعوت جو ہے پرائم منسٹر نے دی ہے، فلور پہ دی ہے. لیکن سر جب اگر ایک طرف یہ نئے کیسز کی بات کی جاتی ہے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ کے خلاف، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہم نے ہمارے اوپر کیسز بنے ہوئے تھے جب ہم نے مذاکرات کی دعوت دی تھی اپوزیشن میں، اس کیسز بنے ہوئے تھے ہمارے اوپر، آدھی اپوزیشن قید تھی اس وقت، ہم نے پھر بھی مذاکرات کی دعوت دی تھی شہباز شریف نے جب وہ لیڈر آف اپوزیشن تھا. تو یہ کمپیریبل سچویشن ہے. تو یہ کہانی، یہ مذاکرات کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ آپ پھر بھی پرسو کر سکتے ہیں مذاکرات. جی بالکل، واٹ ایور از جو ملک اور قوم کے مفاد میں جو چیز ہے اس سے بالکل گریز نہیں کرنا چاہیے. رائٹ. اور اس اے پی سی میں عمران خان صاحب کو بلایا جائے گا؟ بالکل بالکل، عمران خان صاحب اگر آنا چاہتے ہیں تو جو بھی جن لوگوں کی کسٹڈی میں ہیں، جو بھی قانون قاعدہ جو ہے اس کے تحت اگر وہ آنا چاہے، ان کو ریلیف مل سکتی ہے تو سو انویٹیشن گورنمنٹ ایکسٹینڈ کرے گی؟ نہیں، ہم تو پی ٹی آئی کو دیں گے انویٹیشن، بائی نیم تو کسی کو نہیں جائے گا، تو باہر پارٹی اپنا ڈیلیگیشن بھیج سکتی ہے. بٹ جہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جی سب سے بڑا سٹیک ہولڈر اس وقت عمران خان ہی ہے، سو ان تک جو ہے وہ ان کی صرف جماعت کو ہی بلایا جائے گا. پارٹی تو ہے نا پارلیمنٹ میں ان کی. سو پارٹی نے اگر ریکمینڈ کیا کہ ہمارے لیڈر کو آپ لے کر آئیں. پنجابی کا ایک محاورہ ذرا غلط سا ہے، میں بتانا نہیں چاہتا کہ یہ تو نہ کرنے والی بات ہوئی. پھر یعنی کہ یہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے ان کو، ان تک انویٹیشن. بٹ خواجہ صاحب ان کی جماعت کہتی ہے نہیں، ہم نے تو انویٹیشن اسمبلی کے فلور پہ دیا ہے، ہم نے کون سا چھپا کے دیا ہے؟ سر ان سے کرنا ہے. پھر آپ نے ہم نے اسمبلی کے فلور پہ دیا ہے، ہم نے سارے پاکستان کی ساری قوتیں جو ہیں سیاسی، چھوٹی بڑی، سب کو انوائٹ کیا ہے. اب ہم یہ کہیں جی فلانا آنا چاہیے اور فلانا نہیں آنا چاہیے، دیٹ از ناٹ آور جاب. محمود اشرفی صاحب کو انہوں نے نومینیٹ کیا عمران خان صاحب نے کہ وہ اسٹیئر کریں گے، اس کو لیڈ کریں گے، بٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ غیر مشروط نہیں ہونی چاہیے، ہر صورت آپ کو ان کو رہا کرنا ہے. جس کا دوپٹہ کر کے دکھایا تھا وہی محمود چکسی کی بات کر رہے ہیں. سر ابھی تو وہ خیر ان کے ساتھ کھڑے، چلو دوپٹہ اتر گیا ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت آپ نے ان کو باہر کرنا ہے، اس کے بعد ہی کوئی مذاکرات ہو سکیں گے. دیکھ میں یہ معاملہ کچا ہے ابھی، اس لیے میں کمنٹنگ کر رہا ہوں. رائٹ. بٹ اے پی سی میں خواجہ صاحب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم ایک قومی مسئلہ ہے، اس کے حد تک تو ہم اس میں شرکت کریں گے، لیکن آپریشن کے حوالے سے ان کے بڑے سخت ریزرویشنز ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کسی آپریشن کے حق میں نہیں ہیں. وہ دے کین ایکسپریس، اگر وہ اس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں تو دے کین ایکسپریس ریزرویشن، بالکل ان کو لبرٹی ہوگی، بالکل ریزرویشن. بٹ کلیئرٹی بھی تھوڑی حکومت اور آپ کی طرف سے آ جائے کہ یہ آپریشن کیا آئی بی او سے مختلف ہوگا، کیونکہ آئی بی اوز تو کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں. پہلے کہا گیا کہ آپریشن ہوگا، پھر کہا گیا کہ آپریشن نہیں ہے. یہ بھی تو آپریشن ہے نا، آئی بی او والا بھی تو آپریشن ہے نا. میرا مطلب کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ نے کہا. میرا مطلب آئی بی او والا آپریشن جو ہے محبت نامہ تو نہیں نہ ہوتا، وہ تو ہو رہا ہے نا. تو آپریشن از آن. How will this be different, sir? آپریشن از آن، اٹ از آن. اٹ از سم تھنگ. دیکھا نا، یا تو یہ ہے نا کہ تھم گئی ہو دہشت گردی، جب دہشت گردی نہیں ہوئی تو دہشت گردی نہیں تھمی، وہ نہیں رکی، تو اس کا مقابلہ تو کرنا ہے نا ہم نے. سو سر آپ نے کہا آپریشن تو نہیں اگر چل رہا ہے، ہتھیار تو نہیں پھینک دینے ہم نے کہ بھئی جب تک اے پی سی فیصلہ نہیں کرے گی ہم اس کا کچھ نہیں کریں گے. سو یعنی کہ اگر دہشت آپ کے اس اسٹوڈیو کے اندر لوگ آ جاتے ہیں، فرض کریں خدا نخواستہ دہشت گرد جو ہے، تو آپ کہیں گے کہ نبی اے پی سی جو نہیں ہوئی تو اس لیے ہم آپ کو جواب نہیں دے سکتے. نہیں وہ بات صحیح ہے، لیکن پھر اے پی سی آپ کے نیچے گن لے کے کھڑا ہے نا بندہ، دو کھڑے ہیں، تو کھڑے ہیں تو وہ جب آئیں گے وہ کہتے ہیں نہیں ابھی اے پی سی نہیں ہوئی تو اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اے پی سی کی تو ضرورت ہی نہیں اگر آپریشن چل رہا ہے. نہیں، اے پی سی کی ضرورت ہے. ایک قومی دیکھیں قومی کنسنسس جو ہے اگر ہو جائے تو دیٹ از آلویز گڈ. تو سر قومی کنسنسس کے بعد پھر ایک چیز کا آغاز ہوتا ہے. نہیں، قومی کنسنسس کے طریقہ کار پہ دیکھیں نا، ہم نے کوئی اے پی جو آرمی پبلک اسکول والا انسیڈنٹ جو تھا، وہ ہم اس کے فوراً بعد جو ہے ہم نے ریئیکٹ یا ریٹیلیٹ شروع کر دیا. وہ تو ہمارا ریسپانس تھا سر، ریسپانس تھا نا. بٹ قومی کنسنسس ابھی اگر ڈیولپ نہ بھی ہو تو تب بھی ہم نہیں. دیکھیں قومی کنسنسس سیکھ کیا جا رہا ہے، تو اگر اس میں لوگوں کے اختلافات ہوتے ہیں وہ رجسٹر کروائیں گے اپنے اختلافات. اور اگر نہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو سکا تو کیا کریں گے؟ ہو جائے گا، میجورٹی کا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. رائٹ. خواجہ صاحب آخری آپ کا کامنٹ چاہوں گی میں ریزروڈ سیٹ سے متعلق جو کیس ہے سپریم کورٹ میں.
کچھ چمگوئیاں یہ ہو رہی تھی اور آپ کے حوالے سے بڑا یہ چمگوئیاں بڑی زور پکڑ رہی تھی کہ آپ کی ملاقات بڑی کوئی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. کب؟ ایک پچھلے دنوں میں, ایک ہفتے کے اندر. خود میں 3-4 دن تو باہر سے تھا, باہر سے تو آپ ابھی آئے ہیں. میرا پاسپورٹ گواہی دے گا. آپ کے جانے سے پہلے میں کسی جج صاحب کو نہیں جانتا. میں صرف یہ سارے جتنے بینچز ہیں ان میں صرف ایک صاحب کو جو ہے ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ایک یا دو کو ذاتی طور پہ, لیکن ان سے ملاقات ہوئے 4-5 سال ہوئے. میں ججز کو اپروچ کرنے کا کم از کم جو میری پوزیشن ہے اس میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی معیوب بات ہوگی اگر کوئی مجھ پہ الزام بھی لگائے. تو آج کل جو مرضی الزام جس سے مرضی جو کر گیٹ اوے ود اٹ, یو نو. سر اگر یہ فیصلہ اگر آپ کے حق میں آ جائے تو چیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا کوئی پلان رکھتی ہے؟ مجھے نہیں پتا. نہیں, کوئی گفتگو ویسے زیر بحث نہیں؟ میرے سامنے اس قسم کی کہیں بھی گفتگو نہیں ہوئی. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ حق میں آ جائے گا؟ میں فیصلوں پہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا. میری اپنی ضمانت کے فیصلے پہ میں نے اسپیکولیٹ نہیں کرتا تھا. تو چیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن اگر دینی ہو تو آپ اس کے حق میں ہوں؟ مجھے نہیں, میں جو چیز میرے سامنے نہیں ہے میں اس پہ کمنٹ کیوں کروں. نہیں, لیکن اوور آل ایکسٹینشن کے حق میں تو نہیں, میں جو چیز پرپوزل سامنے نہیں ہے تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. سر آپ ویسے اپنا ایک کامنٹ تو کر سکتے ہیں اس پہ کہ ویسے اوور آل آپ کے ذاتی طور پہ آپ فیور میں ہوتے ہیں. دیکھیں, میں کسی ایسے جو پرپوزل یا ایسی جو ہے ایک اسپیکولیٹو بات کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے ٹھیک نہیں لگتا. آئی تھنک اٹس ناٹ پراپر. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ خواجہ صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک تھے, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف ہمارے ساتھ. ناظرین, کینیا کی اعلیٰ عدالت نے پاکستانی صحافی ارشد شریف صاحب کی ہلاکت کے معاملے میں ان کی اہلیہ جویریہ صدیق کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کینیا کی حکومت کو اس واقعے کے ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے. 7 دن کے اندر ان کے اٹارنی جنرل کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ان کے ورثہ سے پبلک اپالوجی جو ہے وہ معافی مانگی جائے, ساتھ ساتھ جو کمپنسیشن ہے وہ بھی ادا کیا جائے. ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں شہید ارشد شریف صاحب کی اہلیہ جویریہ صدیق صاحبہ. ہم ان سے بات کریں گے ان کا کیا رد عمل ہے آج کے اس اتنے بڑے فیصلے پر. جویریہ صاحبہ السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جویریہ صاحبہ, آپ نے ایک طویل جنگ لڑی ہے اور آج کینیا کی ریاست جو ہے وہ اس فیصلے کے آگے ہار گئی ہے. ارشد شریف صاحب کی یہ جیت ہوئی ہے, آپ کی یہ جیت ہے, آپ نے اس کو کہا کہ یہ پورے پاکستان کی جیت ہے. آپ امید کر رہی تھیں کہ اس قسم کا فیصلہ آئے گا؟ جی, مجھے امید تھی کیونکہ یہ 1 سال سے ہیئرنگ چل رہی تھی اور جج صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے مجھے 2 دفعہ سنا اور میں بہت روئی, اور وہ تب بھی مجھے تحمل سے سنتی رہی. اور مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوا کہ میرے ملک میں 18 ماہ سے مجھے کسی نے اس طرح نہیں سنا. اور وہ غیر ملکی تھی اور میں ان کے لیے غیر ملکی تھی, لیکن انہوں نے میری تمام تکلیف اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اس فیصلے کو جو وہ لائی ہیں. لیکن میرے وکیل نے بہت بہترین OHL ڈویڈلے کا میں یہاں پہ ذکر کروں گی, بہترین مقدمہ لڑا, تمام قوانین کا حوالہ دیا, عالمی بھی اور کینیا کے قوانین سے بھی. تو وہاں کی جج نے اپنے اداروں کے خلاف جو ہے جاتے ہوئے فیصلہ دیا ایک غیر ملکی شہری ارشد شریف کے لیے اور جویریہ صدیق کے لیے کہ ان کو انصاف دیا جائے, ان سے پبلکلی اپولوجائز کیا جائے, ان پولیس والوں کو سزا دی جائے جنہوں نے ارشد کے اوپر جو ہے وہ گولی چلائی. یہاں پر آج ایک بہت اہم نقطہ جو ہے وہ مانا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں تھا, یہ ٹارگٹ کلنگ تھی. ارشد شریف کو جو ہے وہ جو پاکستان میں دھمکیاں ملی تھیں انہی لوگوں کے ایما پر جو ہے وہ کینیا میں قتل کروایا گیا. تو اس لیے میرے لیے کیس بہت اہم تھا اور تقریباً 1-1.5 سال سے میں اس پہ کام کر رہی تھی اور میں بہت پر امید تھی کہ وہاں کی عدلیہ مجھے جو ہے وہ انصاف دے گی. جویریہ صاحبہ, آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ کو جس طرح سے کینیا کی وہ جسٹس سیلا صاحبہ نے سنا, 18 ماہ میں آپ کو پاکستان میں کبھی کسی نے اس طرح سے نہیں سنا. 13 جون 2023 سے عدالت عظمیٰ نے دوبارہ یہ کیس ٹیک اپ نہیں کیا. آپ کو پاکستان میں انصاف کب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ میں ارشد کی شہادت کے بعد سے بہت علالت کا شکار ہوں. میں وہاں پہ تقریباً 15 منٹ روسٹروم پہ کھڑی رہی, اس کے بعد جا کے میرے وکیل کو بولنے کی اجازت ملی, لیکن مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی. بطور ٹیکس پیئر, بطور صحافی, بطور ویڈو,
मुझे इजाजत क्यों नहीं है अदालत में बोलने की? अगर मैं वहां अपना दुख नहीं रोऊंगी, अपना गम नहीं बयान करूंगी, तो मैं कहां पर बयान करूंगी? तो पाकिस्तान में जो सोमोटो हुआ था दिसंबर 2022 में, उसकी 1 साल से कोई हेयरिंग ही नहीं आई। तो अभी जो है वो यहाँ पर अरशद शरीफ के जो कातिल हैं वो आजाद घूम रहे हैं और उनको कोई सजा नहीं हुई। तो मुझे बहुत मायूसी होती है कि कीनिया की अदालतों का मयार जो है वो हमारी से ज्यादा अच्छा और बेहतरीन है, और वो आलमी रैंकिंग में भी हमसे ऊपर हैं। इसीलिए आज मुझे एक गैर मुल्क में अपने शोहर के लिए इंसाफ मिल गया, लेकिन अपने मुल्क में अपने शोहर के लिए इंसाफ नहीं मिला, बतौर शहरी, बतौर टैक्स पेयर, बतौर सहाफी। जवेद साहबा, जिस तरह आपने भी अभी मेंशन किया और इस जजमेंट में भी ये बात मेंशन है कि पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो है, चूंकि उन्होंने वायलेट किया है अरशद साहब की जो राइट टू लाइफ है, राइट टू डिग्निटी है, राइट टू फ्रीडम है, उसको इतना ब्लेटेंटली वायलेट किया गया, सो इनके खिलाफ जो तादीबी कार्रवाई होगी, आप इस कार्रवाई को फॉलो करेंगी? जी बिल्कुल, इस कार्रवाई का आगाज आज से ही हो गया है, और अगर ये कार्रवाई वो नहीं करते तो उन पर मजीद जो है वो जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। मेरी अपनी जो इस्तदा थी उसमें किसी किस्म का जुर्माना या हर्जाना जो है वो मैंने क्लेम नहीं किया था। ये जज ने हमें खुद जो है वो एक रिलीफ दिया है। लेकिन फॉर मी, मेरा मेन जो एक जो प्रेयर थी वो पूरी हुई है, वो ये कि एक तो ये मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं थी, ये टारगेट किलिंग है। दूसरा, उन तमाम अफसरान को सजा दी जाए और हमारे साथ तमाम तहकीकात को शेयर किया जाए। हमने तमाम जो जितने बैनुल अक़वामी कवानीन है और जो कीनिया के कवानीन है और इंसानी हकूक का चार्टर है उसके हवाले दिए थे, और मैंने और मेरे वकील ने, जो कि पाकिस्तान में मियां अली इशफाक और साद भुट्टर मुझे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे भी हमने पूरी तहकीक करके एक जिल्द जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाई थी कि इस तरीके से हम आलमी तौर पर जो है वो अरशद के लिए इंसाफ ले सकते हैं। लेकिन वो शायद किसी अलमारी में पड़ी हुई धूल जो है समेट रही है। जवेद साहबा, कितनी डेस्परेटली आप मुंतजर हैं इस बात की कि ये तमाम जो ट्रेल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट कि जब अरशद साहब के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे थे, जो झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे थे, और वो किस तरह से प्लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब से, सदर मुमलिकत से, वजीर आजम उस वक्त के और जो कि मौजूदा वजीर आजम भी हैं, और उनको किस तरह से पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया गया, उनकी जिंदगी को कितने थ्रेट्स थे, और फिर उनकी जो असैसिनेशन है वहां तक, ये पूरी ट्रेल जो है वो मंजरे आम पर आने के लिए आप किस हद तक मुंतजिर हैं कि ये आनी चाहिए, और आपको किस हद तक यकीन है कि ये सब कुछ सामने खुलकर आएगा? ये जो तमाम लोग हम पे मुसल्लत किए गए हैं फॉर्म 47 के जरिए से, इनसे हमने कभी भी किसी किस्म की कोई इस्तदा नहीं की। इन्होंने बतौर इतने बड़े ओहदों पे बैठे हुए अपने शहरी के लिए कभी कीनिया से इंसाफ नहीं मांगा। तो अरशद और मैंने इनसे कभी भी किसी किस्म की कोई इस्तदा नहीं की थी। अरशद को जुडिशरी के ऊपर बहुत एतमाद था, और वो मुझे ये कहते थे आलमी सहाफती इदारों की मदद नहीं लेनी, ना ही ट्वीट्स करने हैं, ये मामला जुडिशरी हल कर देगी। लेकिन ये शायद उनकी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने एक ऐसे सिस्टम के ऊपर एतबार किया जिसमें इंसाफ नहीं मिलता। जवेद साहबा, 2 साल से आप चूंकि ये जंग लड़ रही हैं और अभी आपने आधी जंग ये जीती है, अभी आधी जंग जीतना बाकी है, आप क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने का इरादा रखती हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो फिलहाल जो है मैं पाकिस्तान के केस को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद फिर जो दीगर दस्तयाब फोरम्स होंगे, मैं और मेरा खानदान वहां जरूर जाएंगे। और आखिर में पूरी कौम के लिए क्या पैगाम होगा, और साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम होगा जिनसे आप उम्मीद रखती हैं बहरहाल कि ये केस जो है वो टेकअप किया जाए? हमारे जो बूढ़े वालिदैन हैं जो पीछे रह गए हैं, वो बहुत रोते हैं और बहुत गमगीन हैं। उनको अपनी दुआ में जरूर याद रखा करें। और मैं किसी से क्या इस्तदा करूं जब इंसाफ करने वाले इंसाफ कर नहीं रहे, तहकीकात करने वाले तहकीकात कर नहीं रहे। तो अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है और अल्लाह ताला की पकड़ बहुत शदीद है, फिर खुद कुदरत इंसाफ करना शुरू कर देती है। तो मैं बेसिकली किसी से कुछ भी इस्तदा नहीं करूंगी। बट अगर निज़ाम कभी बदला और अच्छे लोग वो आ गए फॉर्म 45 वाले, फिर डेफिनेटली मैं ज़रूर मुख्तलिफ शख्सियात से इस्तदा करके अपने शौहर के लिए इंसाफ और इदारों से इंसाफ की अपील करूँ।
जवेद साहब ये भी ज़रूर बताइएगा और नाजरीन के साथ शेयर करिएगा कि इस पूरे अरसे में नेचुरली आप जिस 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 कर्ब से आप गुजर रही हैं और जो स्ट्रगल है आपका, वो जाहिर है कि कोई और शख्स जो है उससे रिलेट नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा कि इस 2 साल के अरसे में क्या वो चीज़ थी कि जिसने आपको मोटिवेट किए रखा कि आपने अपनी ये जुस्तजू, आपने ये इंसाफ और अब ये इंसाफ का हुसूल जो है वो हासिल करके रहना है, क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती थी? बेसिकली मैं कुरान क्लासेस का हिस्सा हूँ, तो कुरान पाक ने मेरी जिंदगी के अंदर बहुत एक अहम रोल अदा किया है। और मैं अब से नहीं, मैं कोविड के ज़माने से 2020 से इसका हिस्सा हूँ, तो वो एक मेरी स्ट्रेंथ बनी। और इसके साथ मेरे साथ बहुत अच्छी ख़वातीन का एक सपोर्ट सिस्टम है, जो कि मेरी दोस्तें हैं, मेरी कोलीग्स हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी अपनी कम्युनिटी मीडिया से हैं। तो ये सब जो है इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और पाकिस्तान की आवाम, कि हम जहाँ जाते हैं तो ताजीमन लोग खड़े हो जाते हैं, नजरें झुका लेते हैं, बड़े दस्ते शफ़क़त रख देती हैं, ख़वातीन हाथ चूम लेती हैं, और ये मोहब्बत ताज़ीम हमें से वर्षिश शरीफ शहीद की वजह से मिली। और मैं ज़रूर अब जवेद आपसे ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि अरशद शरीफ साहब की कब्र की मिट्टी, चूँकि उस और कब्र पे हमेशा से फूल ऐसे लोगों ने बिखेरे हुए होते हैं, ऐसे निछावर किए होते हैं, हर वक्त जब भी इंसान जो है वो रुख करे और जब भी जाए कब्रिस्तान, अब एक खातून वहाँ पर ज़रूर मौजूद थी जिन्होंने कहा कि मैं ये फूल लेकर आई हूँ, मैं उनको जानती नहीं थी, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और ये बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है। सो मैं ये ज़रूर आपसे शेयर करना चाही थी कि वो अपने बाग से, अपने घर के बाग से वो फूल चुन के लेकर आई थी। वो कहती हैं कि मेरे ये बेटे के लिए, और ये तमाम ये जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर पाकिस्तानी, हर इंडिविजुअल के ये सेंटिमेंट्स हैं अरशद शरीफ साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, आपके लिए और सबके लिए। बट हम ज़रूर दुआ करते हैं, आपकी हिम्मत को सलाम करते हैं कि आपने जिस तरह से ये स्ट्रगल जारी रखा हुआ है इंसाफ के लिए, और आज आप माशाल्लाह इसमें कामयाब भी हुई हैं। और अगरचे कि ये जंग अभी लाइक आई सेड कि ये अभी बाकी है, बट अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत दे। और जिस तरह आपने कहा कि 18 माह से आपको पाकिस्तान में नहीं उस तरह से सुना गया कि जिस तरह से कीनिया की जज ने आपको सुना, सो उम्मीद यही करते हैं कि इंसाफ के भी यहाँ पर जो फोरम्स हैं उनमें आपकी सुनवाई हो, उनमें अरशद साहब को ज़रूर उनको इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे। पर बहुत शुक्रिया जवेद साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शरीफ साहब की एहलिया जवेरिया सिद्दीक इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थी। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जहाँ पर 18 माह से वो अदालतों के का रुख कर रही हैं और दरवाजे खटखटा रही हैं, और उनको उस तरह से सुना नहीं गया कि जिस तरह से उन्होंने ख़ुद कहा कि मुझे कीनिया की जो अदालत आलिया की जो जज हैं जस्टिस स्टेला, जिस तरह से उन्होंने उनको सुना। ये उम्मीद करते कि 13 जून 2023 से जब से ये केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ज़रूर इस केस को दोबारा फिक्स किया जाए और उसको सुना जाए। जो इंसाफ के मुतलाशी हैं अरशद शरीफ साहब खुद और उनकी फैमिली और पूरी पाकिस्तान की आवाम, वो जल्द अज जल्द हमें इंसाफ होता हुआ नजर आए। वो जो ट्रेल है कि किस सर्कमस्टांसिस में अरशद शरीफ साहब को इस मुल्क को छोड़ना पड़ा, मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर किया गया, कौन थे जिन्होंने झूठे मुकदमात उनके खिलाफ बनाए, वो तमाम ट्रेल आवाम को जानने का हक है। और अरशद शरीफ साहब मर्डर, इनकी जो असैसिनेशन है, इट्स ऑल्सो अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ हाउ अनसेफ जर्नलिस्ट आर इन पाकिस्तान। ये अरशद शरीफ साहब के बाद भी हमने देखा कि किस तरह से सहाफ़ियों पर ये जो कोएर्जन टैक्टिक्स हैं, जो उनको इंटिमिडेट करने की कोशिशें की जा रही है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, वो सिलसिला रुकता नहीं है। लेकिन अरशद साहब ने ज़रूर एक ट्रेंड ज़रूर छोड़ दिया है, एक ट्रेंड ज़रूर सेट कर दिया है। और ये आज जो उनकी फैमिली जिस तरह से ये जंग लड़ रही है, ये वो तमाम सहाफ़ियों के लिए मुल्क है कि वो बेहतर सर्कमस्टांसिस में और सेफ एनवायरनमेंट में मुल्क में काम कर सकें। प्रोग्राम की टीम और मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।